सियासत को खुदा के लिए इस पे ना चमकाएं। मैं मुतालबा फौज का करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, कराची के हालात और वाकयात का अगर हम जिक्र करते हैं, गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान के जो कराची के हालात हैं, 107 के करीब अफराद जो हैं जाँ बहक हो चुके हैं। कराची में जो खून की होली खेली जा रही है, कल भी हमने प्रोग्राम में यही सवाल उठाया कि कहाँ है गवर्नमेंट ऑफ सिंध और मरकजी हुकूमत कराची के मामलात को कंट्रोल करने में अपना क्या किरदार अदा कर रही है। तो आज हमने देखा मरकजी वजीर दाखिला रहमान मलिक कराची में गए और नए वजीर दाखिला मंजूर वसान जब कटी पहाड़ी के इलाकों का 4 मिनट का ये दौरा था और तकरीबन 25 के करीब गाड़ियों में उन्होंने वहां ये दौरा किया और वहां के हालात वाकयात को जानने की कोशिश की। हालात काफी कशीदा हैं कराची में, लेकिन आज जब रेंजर्स ने मुख्तलिफ इलाकों का कंट्रोल संभाला तो कहा जा रहा है कि मामलात काफी हद तक दुरुस्तगी की जाने भी जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं नवंबर 2008 से तकरीबन अब तक 3352 के करीब अफराद जो हैं टारगेट किलिंग्स का शिकार हो चुके हैं। दूसरी जानिब हम बात करते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप की, तो नया मुतालबा सामने आ रहा है। जब रहमान मलिक साहब ने पीर पगारों से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि कराची में फौजी ऑपरेशन की हिमायत की। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ भी कह रहे हैं कि कराची में फौजी ऑपरेशन जो है जरूरी हो चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या फौज के आने से कराची में मामलात हालात ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से बेपनाह असलहा हर घर में मौजूद है और हर शख्स के पास असलहा मौजूद है, तो क्या कुछ अरसा अगर फौज रहेगी, ऑपरेशन करेगी, तो हालात ठीक होने के बाद क्या गारंटी होगी कि दोबारा कराची के हालात जो है मजीद इस तरह के खराबी की जानिब जाते हैं या नहीं। दूसरी जानिब ऐवान सदर की अगर हम बात करते हैं, वहां पे भी एक सियासी पत्ता फेंकने की कोशिश की गई है। कराची के सियासी मामलात को हल करने के लिए कमिश्नरी निजाम को एक बार फिर से बहाल कर दिया है और इस पे बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है एमक्यूएम की जानिब से। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के आगाज में हम जुल्फिकार मिर्जा का एक साउंड बाइट भी पेश करते हैं, जिसमें वो सिंध असेंबली में कह रहे थे कि अगर मुफाहमत की सियासत को एक तरफ रख दिया जाए तो वो टारगेट किलर्स को जो है उल्टा लटका सकते हैं। सुनते हैं कि जुल्फिकार मिर्जा क्या कहते हैं। काश के विदाउट रिकंसिलिएशन पॉलिसी हमें मौका दिया जाता या हमें मौका मिलता 3 महीने का, मैं आपको हर चौराहे पे एक बदमाश पॉलिटिशियन पोल पे टांग के देता। कराची में जो कुछ हो रहा है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल टारगेट किलिंग्स है। जी नाजरीन, आपने सुना जुल्फिकार मिर्जा साहब ने क्या कहा और मुफाहमत की सियासत तो अब एक तरफ खत्म होगी, तो क्या जुल्फिकार मिर्जा का फार्मूला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो इस वक्त इस्तेमाल करेगी या नहीं करेगी। कराची के अमन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। फौजी ऑपरेशन यहाँ पे नागजीर हो चुका है, हालात किस तरीके से कंट्रोल होंगे, क्या सियासी मामलात हल करने की कोशिश की जाएगी, आम आदमियों के आम शहरियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। बैरूत की हम बार बार बात करते हैं कि कराची बैरूत बन गया, क्या कराची एक नया सियासी शुमाली वजीरिस्तान बनने जा रहा है। इस पे हम मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। उससे पहले सुनते हैं कि कराची के अवाम टारगेट किलिंग्स के हवाले से क्या कहते हैं। आपस की लड़ाई ने मेरे बच्चों को फाके पे मजबूर कर दिया। अब हालात इतने खराब हुए कि कहाँ लेके जाऊं मैं बच्चों को। हाथ निकालते हैं तो हाथ पे गोली लगती है, जहाँ सर निकालते हैं, सर निकालना चाहते हैं, सर पे गोली लगती है। बच्चे लेके हम लोग घरों में आग लगी हुई है, वहाँ से भाग के आ रहे हैं। ये सोच के गुजरते हैं घर में वापसी घुसेंगे नहीं घुसेंगे रात। यहाँ देख लो बनारस पे गुजरते हैं तो ऊपर से पुल के ऊपर से फायरिंग करते हैं, चलती गाड़ियों में फायरिंग करते हैं। बेगुनाह लोग इतने मर रहे हैं, काहे के नहीं मर रहे हैं? ये मुसलमान नहीं है। क्या हो रहा है और कौन कर रहा है, इस चीज का जवाब कौन देगा? हम किससे मांगे इस चीज का जवाब? जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात होगी कराची के हालात के हवाले से। वहाँ पे गोली कौन चला रहा है, उस कराची के अवाम इस चीज़ का जवाब मांग रहे हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराते हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब सीनियर रहनुमा एमकेएम के कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमानुल्लाह मसूद साहब रहनुमा एएनपी के कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हारून रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं, रोजनामा जंग के लिए कॉलम लिखते हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। मौला बख्श चांडियो साहब विफाकी वज़ीर कानून हैं, ये हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। कराची में एक ही सवाल जो हमने साउंड बाइट भी चलाए और गुज़िश्ता 4 दिनों के सिर्फ हम हालात का बार बार जिक्र कर रहे हैं। 4 दिनों में कराची में जो कुछ हुआ, लोग एक जवाब मांगते हैं, वहां पे गोली कौन चला रहा है? नहीं, गोली चलाई है तो आपको वज़ीर दाखिला को बताना चाहिए और जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया उन्हें बताना चाहिए। हम ये जानते हैं
کہ MQM ذمہ دار ہے, ANP ذمہ دار ہے, پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے, سب سے زیادہ حکومت ذمہ دار ہے. حکومت کے دو کام ہوتے ہیں, ایک ٹیکس کلیکشن اور ایک امن و امان بنیادی طور پر. باقی چیزیں ثانوی ہیں, جان کی حفاظت اور ٹیکس کلیکشن کرنا. کہ ٹیکس کلیکشن بھی اس لیے ہوتی ہے کہ انسانی زندگیوں کی حفاظت کی جائے. ٹیکس کلیکشن بجائے خود کوئی مقصد نہیں ہے. انسان نے حکومت کا ادارہ بنایا ہی اس لیے اپنے کچھ حقوق اس کے آگے سرنڈر کر دیے, اس کو ٹیکس دینا شروع کیا کہ وہ اس کی حفاظت کرے, اس کی جان کی, اس کی مال کی, اس کی آبرو کی. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اس کی ذمہ داری ہے. باقی ذوالفقار مرزا صاحب نے جو کچھ کہا وہ ایک بچگانہ بات ہے. کھمبوں سے لوگ نہیں لٹکائے جاتے امن کے لیے, پولیس کو بہتر بنایا جاتا ہے. پولیس از دا اونلی انسٹیٹیوشن جو امن گارنٹی کرتی ہے. آرمی نہیں کرتی, رینجر نہیں کرتے. خود کراچی کا تجربہ یہی ہے. بلا استثناء لوگوں کو بلا امتیاز ساری انصاف ملنا چاہیے. پولیس افسر چیخ چیخ کے کہہ چکے پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے, صرف کراچی میں نہیں سارے ملک میں امن و امان کا بنیادی مسئلہ پولیس کا پولیٹیسائز ہونا ہے. اور اس کے نتیجے میں دوسرا پہلو معاملے کا یہ ہے کہ ناانصافی جب معاشرے میں ہوتی ہے تو اس سے بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے, جتھے بنتے ہیں, پھر مسلح لشکر تک بنتے ہیں. اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. نسخہ پیچیدہ نہیں ہے, مگر جن لوگوں کے ہاتھ میں ہم نے معاملہ بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچیدہ نسخہ نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈاکٹر علاج نہ کرنا چاہتا ہو, ٹائپ آپریشن ہونا چاہیے. ہارون صاحب جو آپ اپنے کالم میں جائیں دکھ رہے ہیں, نہیں, دیکھیے ہر سچویشن کا اپنا ایک مطالبہ ہوتا ہے. اگر آپ مجھ سے یہ کہتے, پہلے سے آپ نے 2 گھنٹے پہلے کہا ہوتا شاید میں کوئی تجویز پیش کرتا. یہ تو میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, لیکن اگر صدر صاحب چاہتے ہیں تو ڈاکٹر شعیب سٹل ہی کو بلا لیں, 2-4 اور آدمیوں کو بلا لیں جو کسی کے خلاف فریق نہ ہو, جو کسی کو نقصان نہ پہنچانا چاہتے ہوں, کسی کو فائدہ نہ پہنچانا چاہتے ہوں, جو امن چاہتے ہوں. اور ٹھیک پولیس افسر آپ لگا دیں اور ان کو ایک سنگل ایڈوائس آپ دیں گے. مگر رحمان ملک وزیر داخلہ ہوں تو نہیں ہو سکتا یہ کام, یا ذوالفقار مرزا ہوں. ایک ایڈوائس آپ دیں گے, بلا امتیاز انصاف, بلا امتیاز. اور اس میں کسی کو سامنے نہ رکھا جائے کہ فلاں پارٹی کا ورکر ہے, یہ فلاں پارٹی کا, رکھا جائے گا تو پھر انصاف ہوتا ہی نہیں. بالکل انصاف چاہیے, کراچی کے عوام کو انصاف چاہیے. خواجہ اظہار الحسن صاحب بلا امتیاز انصاف کی بات کر رہے ہیں ہارون صاحب, اور پولیس کے طرز کا اگر آپریشن کیا جائے, پولیس کو وسیع تر اختیارات دیے جائیں, تو کیا کراچی کا معاملہ حل ہو سکتا ہے جو وہاں پہ ٹارگٹ کلنگز اس وقت جاری ہیں؟ بہت شکریہ, تھینک یو. میں ہارون رشید صاحب کی پوری گفتگو سننے کے بعد ایک لفظ بھی اس میں ایڈ نہیں کروں گا. جو بات انہوں نے کی ہے وہ ہر ذی شعور پاکستانی اور ہر پولیٹیکل ورکر نہ صرف اس بات کو تسلیم کرتا ہے بلکہ وہی اس مسئلے کا حل بھی ہے. لیکن جو میں بات کروں گا اس سے ہٹ کر, یعنی اس بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے میں آگے چلوں گا کہ MQM نے گزشتہ 3.5 سال سو کال ہم ایک اتحادی رہے, اور اس اتحادی کے رہتے ہوئے ہم نے 3-4 باتیں کی. نمبر 1 ہم نے کہا دیکھیں انتہا پسند دہشت گرد کراچی میں پنپ رہے ہیں, انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ عامہ لکھ رہا ہے کہ یہ سیف ہیون ہے. نمبر 2 ہم نے کہا یہاں لینڈ مافیا موجود ہے, ڈرگ مافیا موجود ہے, اور انلیگل ایمونیشن اسمگل ہو کر آ رہا ہے اور یہاں سے دوسری جگہ جا رہا ہے. ہماری بات کو اگر رد کرنا تھا تو سمپل اخباروں میں یہ کہہ دیتے کہ MQM جھوٹ کہہ رہی ہے, بے بنیاد الزام ہے. ہمیں یہ تسلیاں دی گئیں 3.5 سال کے ہم کارروائی کریں گے. آج وہ نیکسس, آج وہ تمام مافیاز, چاہے اس میں پولیٹیکل بھی ہو, وہ لیکن وہ کراچی میں موجود ہیں. خواجہ صاحب وہ تو ہر حال میں موجود ہیں کراچی میں. میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ کیا شعیب سڈل ٹائپ جو ہے کراچی میں آپریشن ہونا چاہیے, یا ہارون صاحب کہہ رہے ہیں اگر ان کو ہی بلا لیا جائے تو ہو سکتا ہے معاملات ٹھیک ہو جائیں, کیا ایسی پاسبلٹی ہے؟ اس کو آپ مانتے ہیں اس چیز کو؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر تھانے بک رہے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پولیس والوں کی بزنس میں انوالومنٹ ہے. انلیگل پیٹرول یہاں امپورٹ ہوتا ہے, یہاں پیٹرول پمپس میں پولیس پارٹنر ہے. ایسے ایماندار پولیس والے جنہوں نے کارکردگی دکھائی ان کو سائیڈ لائن لگا دیا گیا, ان سے اختیارات سلب کر لیے گئے, انہیں OSD بنا دیا گیا. اب جب آپ تھانے بیچیں گے اور مرضی و منشا پہ بھانجے بھتیجے بھائیوں کو تھانے بانٹیں گے تو پھر آپ کنٹرول کیسے کریں گے؟ سونے پہ سہاگا آپ نے پولیس کے اندر ایسے عناصر بھی بھرتی کر دیے ہیں جن کا ماضی میں ٹریک ریکارڈ کرمنل رہا, اور دوسرا پولیس کو اب آپ نے بزنس بالکل اس کا مطلب یہ ہوا کہ سندھ گورنمنٹ کی نیت پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیت ان کی ایسی نہیں ہے کہ کراچی کے حالات کو ٹھیک کیا جائے, اور چن چن کے پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ ان میں بھرتی کی جا رہے ہیں پولیس کی. اگر آپ ذکر کر رہے ہیں تو پھر سازش کہاں تیار ہو رہی ہے؟ اور یہ بار بار ایک ہی ہم سوال کر رہے تھے کہ کراچی میں پھر گولی چلا کون رہا ہے؟
دیکھیں کراچی میں گولی وہی چلا رہا ہے جس کو کراچی پسند نہیں ہے، اور کراچی میں جو مر رہا ہے چاہے وہ کسی بھی قومیت کا مر رہا ہے، سب سے بڑا نقصان متحدہ قومی موومنٹ کا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اس کا گھر ہے اور ذمہ داری حکومت سندھ کی ہے۔ ہم پہلے حکومت میں تھے، ہم نے اپنی ذمہ داری بھی اٹھائی، ہم آج بھی کہتے ہیں اس 3.5 سال میں ہم نے ہر شورش کو رفع دفع کرنے، ختم کرنے، سبوتاژ کرنے کی ہم نے پوری کوشش کی، اور آج ہم اپوزیشن میں ہیں تو اب بھی ذمہ داری حکومت سندھ کی ہے، اور ذمہ داری حکومت کی بن رہی ہے، اوور آل ذمہ داری حکومت کی بن رہی ہے۔ امان اللہ مسعود صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، کراچی کے حالات کا بار بار ہم ذکر کریں، آپ کی جماعت کہتی ہے فوجی آپریشن ہونا چاہیے، جوڈیشل انکوائری کرانی چاہیے، کچھ علاقوں میں آپ لوگوں نے مطالبہ کیا، تو کیا پولیس کراچی کو ٹھیک کر سکتی ہے یا صرف فوج ہی جو ہے کراچی کو ٹھیک کرے گی؟ دیکھیں یہ مسئلہ ایسے ہے کہ جس طرح ہارون رشید صاحب نے کہا ہے کہ کراچی میں پولیس تو ٹھیک کر سکتی ہے، لیکن پولیس والوں کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے۔ اس سے پہلے کراچی میں پولیس والوں نے آپریشن جو کیا تھا وہ پولیس افسران کہاں چلے گئے؟ ان سب کو مار دیا ہے، ان کی کوئی جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی ہے، ان کا پوچھ گچھ نہیں ہوا ہے۔ فوجیوں کے بچے نہیں ہوتے، فوجی اگر آ کے آپریشن کریں گے تو ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ وہ پاورفل ہے، طاقتور ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی میں پولیس نہیں ہے تو رینجر والوں کو اگر فل اختیارات دے دیے جائے تو وہ بھی کراچی کے حالات ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں مخلص ہونا پڑے گا۔ یا پولیٹیکلی جو کرمنل ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں، تو ہم اس چیز کے لیے ہمیں سوچ کے سمجھ کر جو بھی لوگ مر رہے ہیں، دیکھیں وہ چاہے وہ پشتو بولنے والے ہو یا اردو سپیکر، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس ملک کے لوگ ہیں، اس امن کے لیے ہمیں سب کو مخلص ہونا پڑے گا۔ اور جس طریقے سے ہارون رشید صاحب نے کہا کہ رحمان ملک صاحب ایک طرف سے معافیا مانگتے ہیں اور دوسری طرف سے یا حالات ٹھیک کریں گے تو یہ بہت مشکل ہے۔ ٹھیک، لیکن امان اللہ صاحب بار بار مخلصی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ جو مخلصی کی ہم 3-3.5 سال سے باتیں سن رہے تھے، اس میں تو 3,500 کے قریب افراد مارے جا چکے، تو مخلص کیسے ہوں گے؟ ایم کیو ایم، اے این پی، پیپلز پارٹی، تینوں جماعتیں کولیشن پارٹنر رہی ہیں، سندھ گورنمنٹ کا حصہ رہی ہیں، تو مخلصی پھر دکھائے گا کون؟ کراچی کے عوام پہ رحم کون کرے گا؟ مخلصی وہ لوگ دکھائیں گے جن کے پاس ریٹ قائم کر سکتے ہیں، حکومت میں ہیں، آپ کو پتہ ہے جن کے پاس رینجر کے اختیارات ہیں، پولیس کے اختیارات ہیں۔ وزیر داخلہ جو ہے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے بھی بہت اچھی کوشش کی، اچھے ہونیسٹ افسر بھی لگائے۔ میں ہارون رشید کی اس بات کے ساتھ بالکل میں متفق نہیں ہوں، انہوں نے بہت اچھے لوگ لگائے، لیکن بہرحال وہی حالات میں یہاں پولیٹیکلی انوالومنٹ کی وجہ سے، جن کی وجہ سے پھر وہی سسٹم ہو جاتا ہے۔ تو ان حالات کے لیے ہمیں چاہیے، منظور وسان بہت اچھے، ہم مخلص ہیں، وہ کوشش کریں گے تو ساری پارٹیاں ہم بھی مل کے۔ اب دیکھیے جس طرح رحمان ملک صاحب نے تو کٹی پہاڑی اور ان کو تو فتح کر لیا، لیکن ہم چاہتے ہیں مستقبل میں اگر پھر بھی امن ہو جائے تو پھر بھی بہتر ہے، کیونکہ صرف کٹی پہاڑی کا مسئلہ نہیں ہے۔ لالو کھیت میں، گلشن اقبال میں 40 سے زائد ہمارے کارکنان کو شہید کیا گیا، کس نے پوچھا؟ آج تک کس نے جوڈیشل انکوائری کیا ہے؟ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہو جائے، اور اس کے بعد ٹارگٹ کلر جو ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں۔ وہ کیسے مضبوط ہیں؟ آپ چلیں جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر رہے ہیں، میں چانڈیو صاحب سے بالکل جاننے کی کوشش کرتی ہوں۔ چانڈیو صاحب، 12 مئی کی تو ابھی جوڈیشل انکوائری ابھی تک ہوئی نہیں، تو باقی معاملات کی کیسے ہوگی؟ آپ کی گورنمنٹ ہے، بار بار ذمہ داری آپ پہ آتی ہے، مرکزی حکومت کراچی کے لیے کیا کر رہی ہے یا پھر صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے؟ انگلیاں آپ کی گورنمنٹ پہ اٹھ رہی ہیں، چاہے آپ کے کولیشن پارٹنرز ہوں یا دیگر سیاسی جماعتیں بار بار کہہ رہی ہیں کہ وہاں حکومت کی رٹ نہیں رہی سندھ میں اس وقت۔ آپ جی درست کہہ رہی ہیں، اور جو جی بولے جی چانڈیو صاحب آپ کچھ بول رہے تھے؟ نہیں میں نہیں بول رہی، وہ میری آواز شاید آپ کو ریپیٹ ہوئی، آپ اگر ٹی وی آہستہ کر لیں۔ ٹی وی میرے پاس نہیں ہے۔ اچھا جی جی، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ درست کہہ رہی ہیں، تجزیہ کرنے والے مہربان بھی درست کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی حیثیت میں تو ذمہ داری صرف حکومت کی بن جاتی ہے امن امان قائم کرنا، لیکن جس قسم کی صورتحال کراچی میں ہے اس میں اکیلی پارٹی یا اکیلی حکومت اس مسئلے سے کامیابی سے نکل نہیں سکتی جب تک کہ تمام لوگ اس میں شریک ہوں۔ اب ایم کیو کے مہربان بھی درست کہہ رہے ہیں کہ ان کا عمل دخل نہیں ہے، لیکن 3.5 سال تو وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، تمام معاملات میں ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں، اور اس زمانے میں بھی اگر کچھ لوگ قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، تو تمام ذمہ داری حکومت میں جتنے بھی لوگ بھی شریک ہیں سب پہ کچھ لوگ نہیں۔ چانڈیو صاحب 3,500 افراد ہلاک ہو چکے 3 سالوں کے دوران۔ حکومت میں ہوتے ہوئے خود کو ذمہ داری سے الگ کرنا، بہرحال کوئی دوست کہے تو بڑا سے کہے، لیکن تجزیہ نگار اور دیکھنے والے لوگ اور جو متاثر لوگ ہیں وہ نہیں کہیں گے
میں کہتا ہوں حکومت بھی ذمہ دار ہے، لیکن وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو جب قتل ہو جاتے ہیں، جو مقتول ہو جاتے ہیں، جو شہید ہو جاتے ہیں، تب تک تو ان کو کچھ نہیں، کوئی ان کی وارثی نہیں کہتا، لیکن جب انسان جنازوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو کچھ جنازوں کے کچھ ذمہ دار ورثہ ایک ہو جاتے ہیں، کچھ دوست دوسرے شہیدوں کے ورثہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب جب قتل ہونے کے بعد، شہید ہونے کے بعد جو ورثہ بنتے ہیں اور جو بات وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ لیکن چانڈیو صاحب ایک جواب میں آپ سے چاہوں گی، بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے وارث بنے جو پاکستانی ہیں، سارے ہمارے پاکستانی بہن بھائی وہاں مر رہے ہیں۔ میں چانڈیو صاحب میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گی، ذوالفقار مرزا صاحب آپ کے وزیر داخلہ رہے، آپ کے سینئر منسٹر بھی اب بن چکے ہیں دوبارہ سے، انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر کہا تھا مفاہمت کی سیاست کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو 3 مہینے میں وہ تمام ٹارگٹ کلرز، دہشت گردوں کو الٹا لٹکا دیں گے۔ یہ فارمولہ آپ اپلائی کر رہے ہیں اس وقت؟ اب آپ دیکھیں نا، اب کوئی مسئلوں کا شکار ہو کر گفتگو کرے۔ ہارون رشید صاحب کی میں نے گفتگو سنی ہے، ایک بار نہیں کئی بار، اور وہ برملا کہہ دیتے ہیں، جو ان کو کہنا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اور لوگوں کو بھی کہنا چاہیے۔ اب ساری دنیا تو جانتی ہے، ہارون رشید بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اظہار بھائی بھی جانتے ہیں، ANP والے بھی جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی کہ کیا ہو رہا ہے، کون ملوث ہے۔ اب ساری اس کو مسئلوں کا شکار ہو کر، لیکن کون ہے چانڈیو صاحب؟ سب یہی ذکر کرتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، آج آپ بتا دیں، صرف آپ نام لے لیں کہ کون ہے۔ تو یہ ہے کہ میں 3 بار میں نے بولنے کی کوشش کی ہے، میں جواب دینے کے پر پہنچتا ہوں۔ اچھا میں چلے میں اب نہیں بولوں گی، مجھے صرف اتنا بتا دیں کون ہے کراچی میں، کون ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں امن کو؟ اب کیا کہہ رہی ہیں بتائیں؟ میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ کراچی کے امن کو کون ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب جانتے ہیں، نام بتا دیں۔ نام بتا لیں کہ میرے کو کیا ضرورت ہے؟ آپ جس دنیا میں بیٹھے ہیں، جس منصب پر اس وقت بیٹھی بات کر رہی ہیں، آپ سمندروں کی تہ تک جو نیچے باتیں ہو رہی ہیں وہ جان جاتے ہیں، آپ آسمانوں میں کیے گئے فیصلوں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ سر اتنے اولیاء ہم نہیں ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ مجھے بات ہی نہیں، جی بالکل بات کریں، آپ بات کریں۔ مجھے بات ہی نہیں کہتے، میں بڑے پیار سے بلاتی ہیں، میں آ بھی جاتا ہوں، لیکن جب میں اصل بات کرنے پر آتا ہوں چلیں آپ بات کریں۔ ساری دنیا جانتی ہے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، چمن تو باغ تو سارا جانے، دنیا ساری جانتی ہے۔ شہید ہو جائیں تو آپ وارث بن کر آ جاتے ہیں، یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں۔ زندگی میں آپ ان کے وارث نہیں بن سکتے، آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے۔ ایک حکومت کی بات نہیں ہے، تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، کراچی میں بسنے والے، کراچی کی مالکی کے دعویٰ کرنے والے تمام لوگوں کا کام ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہمارے سوسائٹی میں کہ ہمارے محلے میں، ہمارے گھر کے برابر میں قتل ہو جائے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو؟ یہ آپ نے بڑے پتے کی بات کی ہے، بالکل۔ چانڈی صاحب مجھے بریک لینی ہے، آپ نے بڑے پتے کی بات کی ہے، کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، بڑے پتے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ساتھ میں اگر قتل ہو جاتا ہے تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ کس نے کیا۔ اگر ایسا کام ہو رہا ہے کراچی میں تو پھر ہم آپ ہی سے یہ سوال کریں گے، آپ ہی سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کراچی میں کون ہے، کون ایسی سازش کر رہا ہے اور کون کراچی کے عوام کو مارا ہے، کیونکہ یہ کراچی کے عوام کا سوال ہے، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے۔ اس پہ بات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے کراچی کے حالات کے حوالے سے۔ خواجہ صاحب، آپ نے چانڈیہ صاحب کی ساری گفتگو سنی اور وہ کہہ رہے ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، غیب کا علم بھی شاید وہ استغفار کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم کو ہوتا ہے، لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کراچی میں آپ رہتے ہیں، آپ کی وہاں پہ جماعت ہے، ANP ہے، پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ موجود ہے، پھر مار کون رہا ہے؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ کراچی میں کون مار رہا ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ سے اپنی گفتگو میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم 3 سال کولیشن پارٹنر رہے ہیں اور بارہا مرتبہ ہم نے کراچی کے امن کے لیے، کیونکہ غیر معمولی شہر تھا، اس میں غیر معمولی اقدامات کی طرف ہم نے نشاندہی کی۔ ہم نے ایسے پاکٹس کی طرف بتایا جہاں سے 81 سے زیادہ ہائی پروفائل لوگ گرفتار ہوئے۔ ہم نے کراچی کے انٹرنس پہ بات کی کہ چیک پوسٹیں بنائے۔ ہم نے IDPs کی آڑ میں جو دیگر جگہوں سے لوگ آ رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں بڑے بڑے نامزد ملزمان نکلے، بلکہ ایسے ملزمان نکلے جن کا صوبہ سندھ نے FIR نہیں کٹی، لیکن باقی 3 صوبوں میں۔ تو حکومت نے سنی کیوں نہیں آپ کی باتیں؟ اس وقت حکومت نے ایسی باتیں سنی کیوں نہیں؟ خواجہ صاحب، کور کمیٹی موجود تھی، سب کچھ تھا، حکومت نے اس وقت آپ کی باتیں سنی کیوں نہیں؟ آپ پہلا پروگرام تو نہیں کر رہی ہیں کراچی کے فسادات پہ، یہ سوال تو آپ نے ہم سے کتنی بار کیا، اور کتنی بار آپ نے ہمیں یہ بھی کہا ہے، تانا بھی دیا ہے کہ جب آپ کی سنی نہیں جا رہی تو حکومت سے باہر آ جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ سارے پروگرامز آپ کے کلپس موجود ہیں، آپ کے چینل نے دکھائیں۔ جو کراچی میں بے گناہ لوگوں کی دیکھیں شہادتیں ہو رہی ہیں، جو خون بہا ہے،
وہ چہرے بھی آپ نے دکھائیں، جن معصوم لوگوں کا آپ نے انٹرویو دکھائیں ان کی بھی دادرسی آپ نے سنی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میڈیا موجود ہے، ورنہ یہ سینکڑوں لوگ ماضی کی طرح یہ بھی قصہ پارینہ ہو جاتے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا کراچی میں کیا ہو رہا ہے، اور ایک موقف آتا ہے جو شاید انتظامیہ کا ہوتا ہے اور سب اسے قبول کرتے۔ جہاں تک بات ہے، یہ میں نے آپ سے عرض کیا یہ گھر ہمارا ہے، چانڈیو صاحب بھی کسی جگہ رہتے ہوں گے، کسی ڈسٹرکٹ میں یہ بھی رہتے ہوں گے، جب وہ اپنا گھر جلتا ہے نا تو اس کی تکلیف کتنی بازگشت ہم سن رہے ہیں نا، جو جنازوں کا ریپیکیشن اور ان کے اندر جا کر جس طرح ہم شرکت کر رہے ہیں۔ آپ آسماں مانے نہیں مانے، ہم گزشتہ 9 انتخابات سے منتخب ہو رہے ہیں، لوگ ہمیں یہاں سے پکڑ رہے ہیں، ہمارے پاس پولیس نہیں، ہمارے پاس حکومت نہیں، ہمارے پاس سنوائی نہیں، لیکن ہم جواب دیں اپنے لوگوں کے۔ لیکن اب انہیں بتائیے کہ ہم کس طرح کا ان سے تعاون کریں، کس نے منع کیا؟ کوئی جمہوری پارٹی کبھی بھی منع نہیں کر سکتی کہ جائیے ان دہشت گردوں کو جنہوں نے رینجرز کی چوکیوں پہ قبضہ کیے جا کے پکڑیں۔ آج الحمدللہ آج وہی رینجرز، آج وہی پولیس ہے آسما، وہی پولیس اور رینجرز ہے جس کی نگرانی میں ہم نے وہاں راشن بانٹا، خدمت خلق فاؤنڈیشن کے ریلیف کیمپ لگائے، اور وہاں پر آج ڈاکٹر فاروق ستار نے لائیو آپ کے چینل نے کوریج کیا جا کر آج کیسے امن و امان ہو گیا، آج کیسے سکون ہو گیا، وہی پولیٹیکل پارٹی، وہی پولیس فورس، وہی رینجرز۔ تو یہ بالکل ہم ایک ہی سوال جیسے ہم نے بالکل پولیٹیکل ول کی بات ہوتی ہے، اور ہم نے پہلے بھی یہی سوال پروگرام کے شروع میں یہی رکھا کہ کراچی کے عوام تو ہار گئے، پھر وہاں پہ سیاست جیت گئی۔ ہمیں تو کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہاں پہ سیاست واقعی جیت گئے۔ امان اللہ مسعود صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، کراچی کے بار بار میڈیا سے کیوں امید کی جاتی ہے کہ میڈیا ہی نام لے، میڈیا ہی بتائے سب کچھ؟ سیاسی جماعتیں کیوں خاموش ہیں؟ سیاسی جماعتیں چپ کا روزہ کیوں نہیں توڑتی؟ آپ کو پتہ ہے، ایم کیو ایم کو اگر پتہ ہے، پیپلز پارٹی کو پتہ ہے، کوئی تو ابتدا کرے، کوئی تو نام لے کہ کراچی کے امن کو کون بگاڑ رہا ہے اس وقت؟ آسما، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں میڈیا تو خود ہی ارغمال ہے، کراچی میں میڈیا خود ارغمال ہے۔ میڈیا والے کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جس ایریے میں ٹارگٹ کلنگ ہو جاتی ہے تو وہ لاشیں جب ایریوں میں پہنچتی تو ظاہری بات ہے ان کی ماں بہنیں، ان کے بھائی، تو ریئیکشن تو ہوتا ہے، تو اس میں جو ٹارگٹ کلر وہ تو چھپ جاتے ہیں، یا وہ پولیٹیکلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں، پھر عام عوام جو نا آپس میں لڑتی ہے۔ تو یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ ہمیں بہرحال ہم ہمیشہ امن کے لیے، کیونکہ یہ گھر ہمارے ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں۔ شاہی سید صاحب، جب تک کراچی سے اسلحہ پاک نہیں کیا جائے گا، جب تک ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں یہاں تو لوگوں کے پاس اب راکٹ لانچر اور دستی بم، آپ پچھلی رات آپ کو پتہ علم ہوگا کہ بلدیہ ٹاؤن میں دستی بموں سے حملے کیے گئے، کیوں ایکشن نہیں لے رہے؟ تو اس طرح کے حالات ہو تو اس طرح کے حالات پولیس نہیں ٹھیک کر سکتی۔ لیکن کل کے ہمارے پروگرام میں معین الدین حیدر صاحب نے کل کے پروگرام میں بولا کہ سب سے زیادہ اسلحہ آپ کے پاس ہے کراچی میں۔ میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کر دوں، یہ تو پتہ چل جائے گا، ہم صبح شام چیخ رہے ہیں، پریس کانفرنس ہے، شاہی سید صاحب چیخ رہے ہیں، کہہ رہے کہ آپریشن کیا جائے، اور پہلے ہم سے شروع کیا جائے، پھر اس کے بعد امن کمیٹی سے، پھر اس کے بعد بھائی والوں کا نمبر ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی اگر وہ راضی نہیں تو ہم تو چاہ رہے کہ جو اس سے پہلے آپ چاہ رہے ہیں کہ آپریشن کیا جائے، آپ سے آغاز کیا جائے، اور پھر بھائی والے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بعد کیا جائے۔ ہارون صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، پہلے ہمارا احتساب ہونا چاہیے، پہلے بالکل آپ کہہ رہے ہیں آپ کا احتساب ہونا چاہیے، اور ہمارے یہاں جو بھی کرمنل لوگ ہیں ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، ہم نے آج تک کبھی ان کے خلاف آپریشن ان کو پکڑے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے، میں ایک بات کی آج وضاحت کر دوں کہ یہاں پر جو خصوصاً یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا پولیٹیکلی ونگ میں جو لوگ ہیں وہ بڑے بااثر ہیں۔ یہاں مجھے نہیں پتا کہ کیا مصلحت چل رہی ہے جس کی وجہ سے 3,500 لوگ کراچی میں، جب یہ لوگ حکومت میں تھے تو اس ٹائم بھی یہی حال تھا، آج حکومت سے اور خصوصاً آج بھی یہی حال ہے، بالکل یہی حال ہے۔ اور 4 دنوں میں بالکل امان اللہ مسعود صاحب، ہمیں 4 دنوں میں کوئی مسئلے کا حل نظر نہیں آیا۔ میں ہارون صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ ہارون صاحب، وہ امان اللہ صاحب کہہ رہے ہیں سیاسی مسئلہ ہے کراچی کا، بالکل ٹھیک، میں بالکل ہارون صاحب سے بات کر لوں، بالکل چلیں آپ کہہ رہے ہیں آئندہ بھی یہی ہوگا۔ ہارون صاحب، آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں، اور بھائی میری بات سنو، آسما میری بات سنو، جی گزارش یہ ہے کراچی کیا یہ سیاسی شمالی وزیرستان بننا جا رہا ہے؟ جائیں نہیں مسئلے کو، دیکھیے کراچی میں پہلا لسانی فساد ہوا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، ان کے برادر نسبتی ڈاکٹر بشارت مرحوم بہت ہی اچھے آدمی تھے، انہوں نے مجھے اچانک مل گئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا کرنا چاہیے، میں نے کہا سندھ کا وزیر اعلیٰ بدل دیں اور ایک ایسا شخص لگائیں جو انصاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور جو پولیس میں ٹھیک تقرریاں کرے، اور کچھ اور گفتگو کی۔ انہوں نے کہا ایک فارمولہ بنا دیں، میں نے کہا فارمولہ یہ ہے مجھے سندھ کا لگا دیں آپ گورنر، میں آپ کو امن دوں گا 1 ہفتے میں، حالانکہ میرا امن و امان کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ دیکھیے ایک فیصلہ آپ کو کرنا ہے
اور وہ فیصلہ بہت سادہ ہے. زیرو ٹالرنس. 2000 میں نیو یارک گیا اور میں نے اپنے بھائی سے کہا میں ہارلم جانا چاہتا ہوں, کیا اس کا کوئی بندوبست کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کار میں تشریف رکھیں اور چلے جائیں. اب وہ ہارلم مر گیا. میئر جولیانی نے زیرو ٹالرنس کی پالیسی پہ سب کو سیدھا کر دیا ہے. اب یہاں کسی گلی میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. نیو یارک کا تجربہ ہمارے سامنے ہے, بمبئی کے تجربات ہمارے سامنے ہیں, دنیا کے بہت سے بڑے شہروں میں لسانی فسادات تاریخ میں ہوتے رہے ہیں. آج 1200 سال پہلے کا ایک قصہ میں نے اپنے کالم میں لکھا ہے. فساد کا علاج یہ ہوتا ہے کہ پوری سختی کے ساتھ اس کو کچل دیا جائے, سختی کے ساتھ مگر انصاف کے ساتھ. بے گناہ کو نہیں مارنا چاہیے. سب لوگ جانتے ہیں, یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ کراچی کا میڈیا یرغمال ہے, کہ کراچی کا میڈیا پوری بات نہیں کرتا, باقی بھی کسی حد تک یرغمال ہے. کھل کے بات کیجئے. ایک ذمہ دار نہیں ہے فریق. محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک زمانے میں ارادہ کیا تھا کہ اپنے کارکنوں کو اسلحہ دیں, لیکن ان کے مشیروں نے ان سے کہا, میں نام نہیں لینا چاہتا, میں جانتا ہوں اس واقعے کی تفصیل, کہ محترمہ یہ اچھا نہیں ہوگا, اور انہوں نے نہیں کیا. مگر زرداری صاحب نے وہی کیا جو دوسرے گروہوں نے وہاں کیا تھا, اور ان گروہوں کو سب جانتے ہیں. چونکہ فساد پھیلانا مقصود نہیں ہے, میں نام لے سکتا ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. وہاں لیاری میں اپنے لوگ, میں دانستہ نہیں لے رہا, میں ڈر کی وجہ سے نہیں, آپ جانتی ہیں میں نہیں ڈرتا اللہ کے فضل سے. لیاری میں اپنے لوگوں کو مسلح کیا ہے, اے این پی کے لوگوں کے پاس اسلحہ ہے, ایم کیو ایم کے لوگوں کے پاس اسلحہ ہے. اور بھائی اسلحہ لوگوں کے پاس ہو, پولیس کمزور ہو, اس میں تھانے, ٹھیک کہ انہوں نے کہا تھانے بکتے ہوں, مرضی سے تقرریاں. ایک ایس ایچ او مرحوم زرداری صاحب, بڑے زرداری صاحب ڈاکٹر شعیب صڈل سے لگوا نہیں سکے تھے. انہوں نے کہا تھا استعفیٰ لے لیں. ایس ایچ او نہیں لگاتا میں سفارش پہ, ایس ایچ او لگاتی ہے کمیٹی, میں نہیں لگاتا. اور 25,000 پولیس میں سے 5,000 نکال بھی دیے تھے اور کوئی پرابلم نہیں ہوا تھا. نکالے وہ تھے جن کے خلاف کرائم اسٹیبلش تھا. اور جو یہ کہا انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ جو لوگ پولیس آپریشن میں شریک تھے 95 میں وہ قتل ہوئے. کس زمانے میں قتل ہوئے؟ نواز شریف صاحب کے اقتدار میں قتل ہوئے. کس منہ سے آج وہ کراچی میں امن کی بات کرتے ہیں؟ ہم اپنی سیاسی مظلتوں کے اسیر ہو جاتے ہیں. پہلے مرض کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے, پھر دوائی دینی ہوتی ہے, پھر پریز کرنا ہوتا ہے, پھر صحت بحال ہو جاتی ہے. کراچی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں حل ہو سکتا. بالکل حل ہو سکتا ہے, لیکن پولیٹیکل ول ہونی چاہیے. کراچی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, اور اس میں سنسیریٹی کون دکھائے گا؟ اور مخلصی کا جو ہم ذکر سنتے ہیں, تو سیاسی جماعتیں تو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو نہیں سکتی, تو پھر کراچی کے عوام کو امن کیسے دیں گے؟ اس پہ مزید بات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی میں جو کچھ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے, لیکن آج پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے 3 آرڈیننسز جاری کیے. ایک لینڈ ریونیو ایکٹ ہے, پولیس آرڈیننس 2002 کو ختم کر کے 1861 کا ایکٹ بحال کر دیا, اور سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے 2001, اس کو ختم کر کے ضیاء الحق کے دور کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 1979 بحال کر دیا. 3 آرڈیننسز, جبکہ اپوزیشن کی جانب سے ریکوزیشن کی اجلاس کی ریکوزیٹ کرنے کی درخواست جو ہے وہ جمع کرائی گئی تھی, لیکن اس سے پہلے ہی 3 آرڈیننس جاری کر دیے گئے. خواجہ صاحب, کیا اسمبلی کے اجلاس کا انتظار نہ کر لیا جاتا یہ آرڈیننس جاری کرنے سے پہلے؟ سب سے پہلے تو میں ایک جملہ کہوں گا. پچھلے سیگمنٹ میں آپ نے کہا میڈیا کسی نے بات کی, کل سے ایک سننے میں آ رہا ہے, کل سے بار بار, کہ میڈیا اپنی رپورٹنگ نثرزانی کرے, میڈیا جو ہے نا یہاں نہ جائے, میڈیا وہاں نہ جائے, اور میڈیا پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. میڈیا بالکل یہ یرغمال نہیں ہے, میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے. ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے کراچی کی ہلاکتوں کو, فوٹیج کو دکھایا, جس کی وجہ سے آج ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑا کنٹریبیوشن آپ کا ہے. اور ایک رپورٹر, اور وہ ڈی ایس این جی جو ایک نجی چینل کی, اور اس میں کچھ رپورٹر زخمی ہوئے ہیں, ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی. دوسری بات, آپ نے یہ جو آرڈیننسز کی بات کی ہے, ہم ان دونوں آرڈیننسز جو ایشو ہوئے ہیں, خاص طور پر ایک کمشنریٹ نظام کا اور یہ پولیس جو آرڈر 2000 کو ختم کیے گئے, ہم نے اس کمشنریٹ نظام اور ان آرڈیننسز کی شدید مخالفت کرتے ہیں, اور ہمارے پاس اس مخالفت کے پیچھے دلیل ہے. یہ سیاسی وابستگی نہیں ہے, نہ ہی کوئی ہمارا جی لگاوٹ ہے اس نظاموں سے. ہمارے پاس دلیل ہے, پرفارمنس ہے, ریزلٹ ہے, انالیسس ہے, جس کی بنیاد پر ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. اگر یہ اسمبلیوں سے بالا ہی بالا آیا تو ہم اپنا آئینی اور قانونی اور جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے عدالت میں جائیں گے اور عدالتی دروازہ کھٹکھٹائیں گے. ان آرڈیننسز کو آپ چیلنج کریں گے؟
بالکل چیلنج کریں گے آئینی قانونی جمہوری طریقے سے. اگر یہ اسمبلی میں آیا تو مخالفت کریں گے, صوبائی اسمبلی میں مخالفت کریں گے, اور اعلیٰ عدلیہ میں بھی چیلنج کریں گے. ٹھیک, آپ اس کو چیلنج کریں گے. امان اللہ مسعود صاحب, جو کمشنری نظام کراچی میں بحال کیا گیا ہے, آرڈیننسز جو جاری کیے گئے, آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اس کی بالکل ہم حمایت بھی کرتے ہیں, سپورٹ بھی کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے 3.5 سال سے بلدیاتی ادارے نہیں ہے, کام کچھ نہیں ہو رہا ہے. کل بارشیں, تکلیف, پریشانی, آپ کو پتہ ہے کوئی تو ذمہ دار ہوگا. تو ظاہری بات ہے جب بلدیاتی انتخابات کراچی میں, آپ کو پتہ ہے ویسے بھی الیکشنوں میں ایک الیکشن کے لیے پورے شہر کا امن خراب ہو جاتا ہے, تو پھر یہ ان کے آرڈیننسوں کی ہم مکمل حمایت کرتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی تو کام کرنے والا کراچی کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نظام کو سنبھالے تیار ہو. ٹھیک, نہیں, کراچی کی بات ہے وہ ڈسٹرکٹ کے حوالے سے ان کی نظام. اور ایک بات کی میں یہ وضاحت کرتا ہوں کہ آسما, یہ لوگ چاہتے کیا ہے کہ ہم لوگ خدارہ ہم اس 3.5 سال سے کیا 4 سالوں سے میں پختونوں کے ساتھ جتنی شہر میں ظلم ہو رہا ہے, کوئی بھی ہڑتال ہوتی ہے پختونوں کی گاڑی جلائی جاتی ہے, کوئی بھی ہڑتال ہوتی ہے پختون غریب ٹھیلے والے کو مار دیا جاتا ہے. یہ سوال کیوں اٹھتا ہے میں صرف آپ سے یہ سوال کروں گی. آپ کہتے ہیں پختونوں کو مارا جا رہا ہے, وہاں کہا جاتا ہے اردو سپیکنگ کو مارا جا رہا ہے, تو جو مر رہا ہے وہ پاکستانی ہے. یہ کیوں نہیں ہمیشہ مینشن کیا جاتا کہ وہاں پہ پاکستانی مر رہے ہیں؟ افسوسناک اسٹیٹمنٹ ہے, بہت افسوسناک اسٹیٹمنٹ ہے. بہت ہی دکھ ہوا یہ 3 دن میں لسانی جھگڑوں میں پاکستان کو ڈال کر, مذہبی تفریقوں میں پاکستان کو ڈال کر, مختلف ایریوں میں ان کو بہت دکھ ہوا مجھے. امان اللہ مسعود صاحب, آج پتہ چل گیا کہ آپ کراچی کو اون نہیں کرتے, آپ نے ایک لسانی بنیاد پہ تفریق کی. مجھے بہت دکھ ہوا. کل آپ کی پریس کانفرنس آپ کے لیڈر نے کی, انہوں نے یہ حوالہ دیا نا کہ وہ کہا جاتا ہے اردو سپیکنگ کو چن چن کے مارا جا رہا, کہا جاتا ہے پنجابیوں کو, پختونوں کو مارا جا رہا, وہاں پاکستانی مر رہے ہیں. آپ سب پاکستانی مر رہے ہیں, اردو سپیک جو مر رہے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن آپ کی میڈیا پہ بالکل سب پاکستانی, سب سے زیادہ لوگ ہمارے مرے ہیں. آپ نے کتنے جنازے ان کے دکھا دیے, آپ ایک جنازہ. تو اس طریقے سے اگر ہوگا میڈیا, ہارون رشید صاحب نے اس کی میڈیا جنازے دکھائے کہ فلانا پختون ہے, فلانا پنجابی ہے, فلانا سندھی ہے, فلانا اردو سپیکنگ ہے. ہارون صاحب میں آپ سے جانوں گی, بالکل ہم اس پہ جائیں گے بھی نہیں, ہم اس پہ جائیں گے بھی نہیں. ہارون صاحب ظلم ہو رہا ہے اس کو روکیں. گاڑیاں ہماری جلائی جا رہی ہیں کل سے, اور ٹرانسپورٹ کل سے میڈیا بہت عذاب میں آیا ہوا ہے, کل سے میڈیا بہت عذاب میں آیا ہوا ہے. میڈیا آپ کو پتا ہے کہ ایک ہمارے جیو کے صحافی کو, ولی بابر کو, جس طریقے سے اس نے کوریج کی تھی پہلوان کوٹ کی, آپ کو پتا ہے آباد میں اس کو مار دیا, اور جیو والے بھی خاموش. جی ہاں, کل سے میڈیا بہت عتاب میں آیا ہوا ہے. میڈیا پہ بہت غم و غصہ ہے کہ میڈیا نے وہ فوٹیج کیوں دکھائی ہے. آپ اپنی مرضی کی فوٹیج بنا کر ان کو دے دیں, آپ میں خود چلا لیں گے. نہیں, وہ کوئی مرضی کی بنا نہیں سکتا. میں یہاں پر عباسی شہید اسپتال میں جو تشدد کیا گیا اس کو تو ARY نے چلا کے پورے ایریا میں. ارے تو جناب آپ میڈیا کو الزام نہ دیں, میڈیا کو الزام نہ دیں, مذمت کرتے ہیں. ہارون صاحب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں, آپ کو لگ نہیں رہا کراچی پہ لسانی بنیادوں پر جو ہے فسادات مستقبل جناب والا پیپلز پارٹی کی ترجیح سندھی ہیں, ANP کی ترجیح پشتون ہیں, MQM کی اردو سپیکنگ ہیں, اور اللہ کے رسول نے کہا تھا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت پر آواز دے. یہ ایک مسئلہ ہے, لیکن پھر اصل مسئلے کی طرف آئیے. پشتون بھی اس ملک کے شہری ہیں, مہاجر بھی, سندھی بھی, پنجابی بھی, سب انسان ہیں, اور مرنے والا آدمی ہوتا ہے, مرنے والا آدمی ہوتا ہے, سندھی یا پنجابی نہیں ہوتا. گزارے یہ, مجھے بات کرنے کی اجازت دیجیے, گزارے یہ ہے کہ آدمی کی موت کو آدمی کی موت سمجھنا چاہیے. انسان کا مر جانا, بے تحفظ بے گناہ مر جانا بہت بڑا المیہ ہے. جب خدا کے رسول اس دنیا سے جا رہے تھے تو جن چیزوں کی انہوں نے بہت سختی سے تلقین کی اپنی تمام عمر کی ریاضت کے بعد, اور ظاہر ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے, تو انہوں نے کہا تھا غلام تمہارے غلام, اور غیر مسلم بہت سخت تاکید کی تھی غیر مسلموں کی. انہیں فکر تھی کہ بے نوا ہیں. کوئی مرنے والا, وہ میں کوئی واز نہیں کرنا چاہتا, مسلمان ہو غیر مسلم ہو, کسی لسانی گروپ سے تعلق رکھتا ہو, اس کا درد محسوس کیا جانا چاہیے. لیکن یہ گروہ بندی پر بنی ہوئی پارٹیاں ہیں, اور پیچھے ناانصافی ہے معاشرے میں. عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہے, پولیس ٹھیک نہیں ہے,
رسوخ کی یہ جو انسانی جبلت ہے اپنا رسوخ بڑھانے کی، رسوخ کی تمنا ہے، انصاف کی سیاست نہیں ہے، انصاف پہ عدل نظم و نسق استوار نہیں ہے، بھائی چارے کے نعرے جھوٹے ہیں۔ اگر بھائی چارہ چاہیے تو انصاف ہونا چاہیے، چاہے وہ میرا بھائی ہو، بیٹا ہو، یا کوئی سندھی ہو یا بلوچ ہو، کوئی اگر میں انصاف نہیں کر سکتا تو مجھے واز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ اور اگر سیاسی جماعتیں بھی انصاف نہیں کر سکتی تو پھر ان کو حکومت کرنے کا بھی حق نہیں۔ بالکل آخری بات 30 سیکنڈ ہے میرے پاس وقت کم ہے، بالکل آخری بات۔ ہم ابھی بھی چاہتے ہیں، آپ پہلے بات کر لیں یا میں کر لیتا ہوں؟ آپ یا کر لیں یا میں کرنا تھا ایک وقت میں ایک بولے، مجھے دونوں کی بات سمجھ آئی۔ آپ کر لیں یا میں کر لیتا ہوں؟ آسما آج آپ نے پروگرام، آسما آپ نے ایک پروگرام ان کو کر لیں یا مجھے کر لیں؟ آپ مجھے یا تو ان کو کرنے دیں یا میں کر لیتا ہوں؟ آج سارا پروگرام میڈیا پہ تنقید کی وجہ سے گزر گیا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا دوبارہ ایک پروگرام رکھیں تاکہ اس پہ مباحثہ کریں۔ چلیں بالکل آپ فکر نہیں کریں کراچی کے، آسما صاحبہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کراچی کے امن کے لیے ہم سب کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں، ہم بھیک مانگنے کے لیے تیار ہیں، کراچی کے امن کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں جس سے کراچی کا امن ٹھیک ہو۔ بالکل، بہت بہت شکریہ خواجہ اظہار الحسن صاحب، امان اللہ مسعود صاحب، ہارون الرشید صاحب، بہت بہت شکریہ۔ سیاسی جماعتیں کہتی ہیں مخلصی دکھائیں گی، سیاسی مفاہمت دکھائیں گی، کراچی کے امن کے لیے سب کے پاس جانے کو تیار ہیں۔ کراچی کے عوام صرف امن چاہتے ہیں اور جن گولیوں کا وہ نشانہ بن رہے ہیں ان گولیوں سے وہ نجات چاہتے ہیں تاکہ کراچی پر امن رہے۔ اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔